अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आजिज़ उवैस बुखारी आपके सामने हाजिर खिदमत है एक और किताब के तारुफ़ के साथ। और आज की हमारी किताब है रियाज़ुस्सालिहीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये हदीस की एक मशहूर किताब है जिसे इमाम अबू ज़करिया मुहियुद्दीन यहया बिन शरफ़ अन-नववी, जिनको आम तौर पर इमाम नववी अलैहि रहमा के नाम से जाना जाता है, तो आपकी मुरत्तब करदा किताब है जिसका तारुफ आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। आइए क़ब्ल इसके कि हम किताब की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी मुसन्निफ़ किताब के बारे में, इसलिए कि साथ ही साथ हमें मशहूर आइम्मा हदीस के हालात और तफसीलात मालूम करने की सादत भी हासिल हो जा रही है। आपका इसम मुबारक था यहया और आपका लक़ब है शेखुल इस्लाम क़ुत्ब वक्त मुहियुद्दीन और हाफिज़ुल हदीस। सिलसिला नसब इस तरह है जो हज़रत हिज़ाम बिन खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु तक जाकर मिल जाता है। यहया बिन शरफ़ बिन मुरी बिन हसन बिन हुसैन बिन जुमा बिन हिज़ाम और उनके बाद हिज़ाम बिन खुवैलिद अलैहिम रहमतुर रिज़वान, ये सहाबी किराम तक जाकर जुड़ जाता है। आपकी तारीख़ विलादत के बारे में आता है कि मुहर्रमुल हराम के आखिरी अशरे में 631 सन हिजरी दमिश्क के इलाका हौरान में हुई। हौरान ये वही मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हौरान की सरज़मीन पर रवाना फरमाया था। तो उसकी एक बस्ती है जिसको नवा कहा जाता है, नवी या नवा, उसी से नववी बना है, नवा नववी, इसी निस्बत से आपको इमाम नववी कहा जाता है। तहसील इल्म के लिए इमाम नववी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 649 सन हिजरी में मदरसे में बाकायदा तौर पर शमूलियत मस्जिद मदरसे रवाहिय्याह में आपने शामिल हुए। अपने वालिद के बाद 2 साल बाद हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए। मदीने पाक में आपने 1.5-2 साल का क़ियाम फरमाया और वहाँ के फ़ुज़ला वगैरह से आपने इक्तिसाब फ़ैज़ फरमाया। पूरे इन्हिमाक के साथ आपने इल्म हदीस को हासिल किया। अल्लाह ने क़ुदादात, क़ुव्वत, हाफ़िज़ा, ज़ब्त व इत्क़ान अता फरमाया था। फ़हम व फ़िरासत और तहसील इल्म के लिए ये बहुत बड़े हथियार माने जाते हैं। अल्लाह ने बला का हाफिज़ा इमाम नववी अलैहि रहमा को अता फरमाया था। आप फरमाते हैं कि पढ़ते वक्त मुश्किल अल्फाज की तशरीह और पेचीदा इबारात जब आ जाती तो लुगत के लिए तमाम ज़रूरी बातें मैं नोट कर लेता था और अल्लाह ताला ने मेरे औक़ात में बरकत दी थी। इसी तरह आपने हदीस, रिजाल, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, अक़ाइद व कलाम, माक़ूलात, अरबियत और लुगत के अलावा तसव्वुफ़ में आपको अल्लाह ताला ने बड़ा मलिका अता फरमाया था। आपके असातिज़ा और शयूख़ के नाम कुछ यूँ हैं कि इमाम रज़ी बिन बुरहान, अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद अल अंसारी, ज़ैनुद्दीन बिन अब्दुद्दाइम, इमादुद्दीन बिन अब्दुल करीम अल हरस्तानी, ज़ैनुद्दीन खालिद बिन यूसुफ, तक़ीउद्दीन अबिल यसर, जमालुद्दीन मिस्री, शमसुद्दीन बिन अबी उमर, ज़ैन खालिद, इसाक़ इब्राहीम वग़ैरह अलैहिमुर्रहमा शामिल है। आपको सिलसिले खिलाफत में, यानी तसव्वुफ़ के मैदान में, तसव्वुफ़ व ihसान व सुलूक में आपने शेखुल मशाइख शेख यासीन बिन यूसुफ ज़रकशी अलैहि रहमा से हासिल किया और इन्हीं से बैत रहे। यही वजह है कि सूफिया व मशाइख से बड़ी अक़ीदत व ताल्लुक़ रखते, इनकी मजलिसों में हाजिर हुआ करते और मुखालिफिन तसव्वुफ़ पर बड़ी बरहमी का इजहार भी फरमाया करते। अपनी कुतुब में ख़ास तौर पर अगर आप रियाज़ुस्सालिहीन उठाएँ, बड़ा एहतमाम फरमाते हैं सूफिया किराम की मजालिसत और उनकी मुसाहिबत और उनकी सोहबत में बैठने का बड़ा तज़किरा फरमाया करते। आपको शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन क़ुत्ब वक्त, उस्ताज़ुल उलमा वल मुहद्दिसीन, इमामुल फ़ुक़हा वल मुतकल्लिमीन, रईसुल औलिया, मुज्तहिदुल शाफ़िय्या और शाफ़ियुल मसलक थे। मुहसिन मिल्लत इस्लामिया, शेखुल इस्लाम और कई अलक़ाब से आपको याद किया जाता है। आपने बहुत बड़ा एहसान उम्मत मुस्लिमा पर फरमाया है। आप शाफ़ियों के एक बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं। जब भी कोई मसला देखना होता है तो ये देखा जाता है कि इस ज़िमन में इमाम शाफ़ी, इमाम नववी अलैहि रहमा ने क्या फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि इमाम शेखुल इस्लाम कौन है। फरमाते हैं कि इमाम नववी बेनज़ीर पेशवा, जलीलुल क़दर हाफ़िज़ हदीस, सरताज औलिया और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ थे। और फिर आगे बढ़ते जाएं तो आप कई और लोगों के हमें मिलते हैं। इमाम इब्न फ़रह फरमाते हैं, ऐसी 3 खूबियाँ बदरजे कमाल आप में पाई जाती थी, अगर इनमें से किसी एक में भी पाई जाए तो फरमाते हैं कि वो बहुत अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम और सूफ़ी बन जाए। फरमाते हैं कि अक़ीदतमंदों मुस्तफ़ीदीन के तांते बन जाएं। वो ये हैं कि इल्म, ज़ुहद, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर।
علم تھا، علم کے ساتھ زہد بھی تھا، زہد کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تھا۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ گوناگو فضائل و مناقب کے علاوہ آپ کے اندر حدیث، فقہ، لغت اور وسیع المعرفت، علم و عمل میں، فضل میں یگانہ اور ولی کبیر، سید شہیر تمام معاصرین پر فوقیت رکھنے والے تھے۔ امام ذہبی جو بہت بڑے حافظ حدیث مانے جاتے ہیں اور جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان حافظا للحدیث و فنونہ و رجالہ و صحیحہ علیلہ رأسا فی معرفت المذہب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جملہ علوم کے علاوہ فن رجال کے ماہر، صحیح اور ضعیف کو خوب جاننے والے اور تحقیق مذاہب میں آپ کا جواب نہ تھا۔ حدیث میں کمال کی بنیاد پر آپ کو دارالحدیث میں دمشق میں حافظ ابو شامہ جیسے عظیم محدث کا جانشین مقرر کیا گیا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد دارالحدیث دمشق کی تولیت اور صدارت آپ ہی کے ذمہ رکھ دی گئی۔ امین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام نووی علیہ رحمۃ والرضوان بڑی جامع صفات کے حامل تھے، نیکوکاری میں، عبادت میں مشغول رہا کرتے، زہد و تقوی کے حامل، تعلیم و تعلم، تربیت اور تزکیے کے لیے اپنے وقت کو صرف فرمایا کرتے۔ آپ کا وصال 45 سال کی عمر میں 45 سال کی عمر میں 24 رجب المرجب 676 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک نوا یعنی وہی مقام پر آپ کی یعنی شام کا جو علاقہ ہے حوران کا، اسی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ مگر اللہ کی پناہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان لوگوں پر جن خوارجیوں نے جو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اپنے آپ کو بس دین کا محافظ بن کر کے سامنے آئے تھے شام میں، جیسے کہ حالات آپ حضرات جانتے ہیں۔ ان حضرات نے آپ کے مزار مبارک کو، ان خارجی درندوں نے آپ کی مزار مبارک کو شہید فرما دیا۔ آپ کی چند مشہور کتب میں منہاج الطالبین، الدقائق، تصحیح التنبیہ، المنہاج فی شرح مسلم 5 جلدوں میں لکھا ہے یہ، اور امام مسلم علیہ رحمہ پر آپ نے بڑا اہم کام کیا ہے، یعنی 40 للنووی اٹھا لیں یا پھر شرح مسلم اٹھا لیں، خاص طور پر التقریب والتسییر فی مصطلح الحدیث، حلیۃ الابرار، خلاصۃ الاحکام فی مہمات السنن و قواعد الاسلام، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ اصل دیکھا جائے تو ریاض الصالحین کا مکمل نام ہے، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ بستان العارفین، الایضاح کتاب المناسک، روضۃ الطالبین یعنی فقہ پر ہے یہ کتاب، التبیان فی آداب جملۃ القرآن، المقاصد، رسالہ فی التوحید، مختصر طبقات الشافعیہ، مناقب الشافعی، المنثورات، مختصر التبیان، مواعظ والاصل لہ، منار الہدی فی الوقف والابتداء یعنی یہ تجوید کے ابواب میں ہیں، الاربعون حدیثا النوویہ، یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کو ہم اکثر سنا کرتے ہیں اربعین النووی کے عنوان سے، اور الفتوحات الوہبیہ، شرح صحیح مسلم، تہذیب الاسماء واللغات، کتاب الاذکار اور ریاض الصالحین۔ اور معزز سامعین کرام، آپ کا فقہ میں ایک پورا موسوعہ یعنی ایک انسائکلوپیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے دائرۃ المعارف کی شکل میں بنایا ہے، اور اس کے علاوہ شرح اربعین نووی۔ تو یہ تھی امام نووی علیہ رحمۃ والرضوان کے حوالے سے مختصر سی معلومات جو آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ اب آئیے آتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف، محی الدین یحییٰ بن شرف النووی علیہ رحمۃ والرضوان کی مشہور زمانہ کتاب، اس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ریاض الصالحین امام نووی علیہ رحمۃ والرضوان نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جمع فرمایا، اور اصل نام یہ ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ دراصل یہ کتاب جو ہے صالحین کا ایک باغ، نیکوکاروں کا ایک باغیچہ، اس میں خاص طور پر آپ نے ظاہری و باطنی اعمال کی اصلاح کے لیے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، اور یہ مشعل راہ ہے حدیث کی کتاب۔ حدیث میں سے ان چیزوں کو آپ نے چنا ہے کہ جو صالحین کے لیے باغیچہ رہے، یعنی آدمی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ایک صالح اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ ایک عنوان کے تحت آپ نے لوگوں کی اصلاحی عنوانات کے تحت اور تقوی و طہارت و پاکیزگی کے تحت آپ نے احادیث طیبہ کو انتخاب فرمایا اور اس میں جمع فرمایا ہے۔ اس مبارک کتاب میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح نفس اور اصلاحی عنوانات کے تحت 400 سے زیادہ عنوانات سے متعلق آپ نے موضوعات کو جمع کیا ہے، جس میں سینکڑوں احادیث، اور آپ کا ترتیب کا انداز کیا ہے؟
پہلے باب کا آغاز ہوتا ہے، باب کا نام دیا جاتا ہے، اس کی کچھ ہو تو شرح، پھر فوری قرآنی آیات لائی جاتی ہے اس سے متعلق، پھر احادیث طیبہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں سینکڑوں آیات ہیں 400 موضوعات پر، اور 1896 احادیث ہے جس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں امام نووی علیہ الرحمہ نے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب 374 ابواب یعنی چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ یہ امام نووی کی ایسی تالیف ہے جس نے حسن قبول حاصل رہا ہے، عوام و خواص کے درمیان اس کو بہت بڑا نام ملا ہے اور بڑے مقامات حاصل کیے ہیں۔ عبادات سے لے کر معاملات تک، معاشرات سے لے کر سیاسیات تک، زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن اور حدیث سے جس طرح رہنمائی مل سکتی ہے اسے آپ نے اسلامی لٹریچر میں ایک جگہ جمع کر کے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اگر یہ لوگ جو ہے یہ وہ کتابیں پڑھا کرتے ہیں، اگر کوئی تبلیغ کے اعتبار سے یا پھر دین کے داعی بننے کے اعتبار سے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو ریاض الصالحین کو مشعل راہ بنا سکتا ہے۔ ایک بہترین تبلیغی نصاب ہے جو قرآنی آیات اور احادیث طیبہ سے مزین ہے، اور آپ نے خاص طور پر اس میں ضعیف یا پھر موضوع ایسے ہی گھڑے ہوئے کوئی قصے اور کہانیوں کو جمع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے راست صحیح احادیث کی طرف آپ نے متوجہ ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے مطالعوں میں اس کو شامل کرنی چاہیے۔ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ بھئی اس میں آپ نے ضعیف احادیث کو کاٹ چھاٹ کیا، اور اس کتاب میں اکثریت نے آپ نے صحیح بخاری اور مسلم سے لیا ہے۔ امام نووی نے خصوصیت کے ساتھ، اس لیے صحت کے اعتبار سے مستند ترین کتاب ہے، اور جو حضرات اکثر ہمیں پوچھا کرتے ہیں بھئی ہم حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو میں انہیں ریفر کروں گا سب سے پہلے آپ جو ہے ریاض الصالحین پڑھ لیں، ریاض الصالحین پڑھیں، کیونکہ بخاری اور مسلم آپ کی اپنی کتاب آپ کی پڑھنے کے لیے نہیں ہوگی، وہ علماء کے لیے ہوگی، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایک قانون بنا رہے ہیں، جو فقہ اسلامی تدوین کر رہے ہیں، جو علم حدیث، ان حضرات کے لیے ہے۔ آپ بخاری اور مسلم یہ کتابوں کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات جو ہے ریاض الصالحین پڑھیں۔ عام مسلمانوں کے لیے کتاب پڑھنے والی یہ ہے کہ ریاض الصالحین پڑھیں، اس کے بعد دوسری اور جو کتابیں ہیں وہ ترتیب کے اعتبار سے اگر حدیث کی کتابیں پڑھنا ہی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ زجاجۃ المصابیح پڑھیں، میرۃ المناجی پڑھیں، یہ کتابیں پڑھیں تو آپ کو جو ہے حدیث پاک کی فہم آسانی سے ہو جائے گا۔ لمعات التنقی شاہ عبداللہ محمد دہلوی کی ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو بہرحال اس کتاب کی اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ پھر کچھ روایتیں جو ہے سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے لی گئی، اور کچھ کتابیں آپ نے امام مالک کی موطا سے اور مستدرک حاکم سے اور بیہقی وغیرہ سے لی ہیں، مگر بہت ہی کم احادیث ہیں ریاض الصالحین کے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا ہوگا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ بہت کم لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو امام نووی علیہ الرحمہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کو، اس باب کو آپ نے ترتیب دیا ہے۔ آئیے میں ہمارے طریقہ کار کے مطابق، چونکہ میں نے کہا کہ امام نووی علیہ الرحمہ کا تعلق تصوف سے زیادہ آپ کا اٹیچمنٹ رہا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے ریاض الصالحین میں دوسری جلد میں جو ہے آپ نے ایک ٹاپک بنایا ہے 45، چیپٹر نمبر 45 ہے، باب زیارت اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم و طلب زیارتہم و الدعاء منہم و زیارت المواضع الفاضلہ۔ اچھے لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرنا، اور ان سے محبت کرنے اور ان کی زیارت کی خواہش رکھنے اور ان سے دعا کرانے کی فضیلت والے مقامات کی زیارت کرنے سے متعلق باب باندھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بتلایا جا رہا ہے، لوگ جو آج کل بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی صوفیہ کرام کے پاس جانا منع ہے، حرام ہے، امام نووی علیہ الرحمہ یہاں پر باب میں فضیلت والے مقام کی زیارت کرنے کا اور حاضری دینے کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیت لائے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور جو باتیں وغیرہ ہوئی ہے اس کا آپ نے آیت لا دی ہے بتلانے کے لیے کہ زیارت والے مقامات کی، مطلب متبرک مقامات کی زیارت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری آیت لائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی بات۔ اب تیسری چیز جو حدیث پاک لائی ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔
حدیث پاک وہ ذکر کرتے ہیں. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس چلیں اور ان کی زیارت کریں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، یعنی حبیب پاک سے جو محبت کرتے تھے، جن سے تعلق تھا، ان کے گھروں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس. جب وہ پہنچے تو ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رونے لگیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ رسول کے لیے بہتر ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں آپ کے مراتب وغیرہ کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، یقیناً وہ تو اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، بڑے بڑے مقامات ہے، بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جو وحی کا جو تعلق، جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور وہ زار و خطار رونے لگے. اس کو امام مسلم نے نقل فرمایا ہے. اب آئیے معزز سامعین کرام، حضرت ام ایمن کا نام مبارک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وہ باندھی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تربیت فرمائی اور جو ہے آپ کی بچپنے سے جو دیکھ ریکھ رکھا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دیکھا. اب یہ جو حدیث پاک ہیں کہ اس سے ایک بات پتہ یہ بھی چلتی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی امام حسین کے اتنے سال گزر جانے کے بعد آپ غم کیوں منا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے کئی دن بعد حضرات شیخین ام ایمن کے پاس گئیں اور وہ یاد کر کر کے رونے لگ گئیں، اور وہ بھی زار و خطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مقام پر یاد تازہ ہو جائے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اور آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں تو یہ جائز بھی ہیں اور سنت شیخین کریمین علیہم السلام بھی ہے. یعنی حضرت ام ایمن کا رونے کی وجہ یہ تھی کہ اب جبریل امین کا اترنا، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، اور پھر اس سے بڑھ کر صحابی بننا. یعنی لوگ حبیب پاک کے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے، دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھایا کرتے، اپنی جو غم ہے دور کیا کرتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. تو اس وجہ سے قافلہ سالار سفر کر گیا، قافلے کو زیر و زبر کر گیا. یہ جو ان کا جو غم تھا، اس غم کا ذکر اس مسلم شریف کی حدیث پاک میں ملتا ہے، اور اس کو امام نووی علیہ رحمہ نے اس باب میں ذکر کیا کہ جب کوئی متبرک حضرات ہو، اللہ والے ہوں، تو ان کی زیارت کرنا، ان کے پاس سفر کر کر جانا، ارادے کے ساتھ جانا. لوگ کہتے ہیں 3 جگہ کے علاوہ چوتھی جگہ نہ جائے، تو باضابطہ طور پر حضرات شیخین ان کے گھر جاتے ہیں ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے. تو لفظ زیارت کا لفظ اس حدیث پاک سے ہمیں ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ کتاب کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.